अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन, और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट व तज़किया निगार। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम हमारे अखबार में हम आज के अखबारात की हम खबरों पर गुफ्तगू करते हैं और उसका तज़किया भी पेश करते हैं। तो बहुत सारी आज के अखबारात में अहम खबरें हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे एम ए माजिद साहब से। और सबसे पहले जिस तरीके से मानसून इस वक्त जो है सरगर्म है और काफ़ी तबाही मचा रहा है हर तरफ, और बिलखुसूस अभी ख़बर आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश 10 अफराद हलाक हुए हैं और काफ़ी सैलाबी सूरत हाल यहाँ पर है। और इसी तरह की सूरत हाल 2 दिन कबल मूसा नदी में देखी गई, जहाँ 2 आबी ज़खायर से पानी छोड़ने के बाद तुग़यानी जैसे हालात हो गए थे और बहुत सारे जो है शहरी और बिलखुसूस मूसा नदी के अतराफ़ अकनाफ रहने वाले से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो क्या कुछ ये मामला है, इस पर हम बात करेंगे। इसी तरीके से यूपी पुलिस ने गाज़ियाबाद से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर्स निकाल दिए हैं। बजरंग दल के दबाव के तहत ये कार्रवाई की गई, ऐसा कहा जा रहा है। एक तरफ मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को गिरफ़्तार किया गया है, जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं शुमाली हिंद के, और दूसरी तरफ वहाँ के जो वज़ीर आला हैं योगी आदित्यनाथ, उनका जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, उनके बयानात भी अखबारात में शाये हुए हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। कश्मीर में तशद्दुद के लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है, ये कहना है राहुल गांधी का, तो इस पर भी बातचीत करेंगे। बिहार में वोट चोरी के मामले पर उसी तरीके से आरएसएस की 7 साला तकारीब में मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी वालिदा को मदऊ किया गया है। ये खबरें भी अखबारात में हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तमिलनाडु में जो भगदड़ का वाक़या पेश आया, उसमें महलूकीन की तादाद 40 तक पहुँच गई है, और ये भी बताया जा रहा है कि बाज़ ज़ख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये भी एक बड़ा मामला है और तकरीबन सभी अखबारात ने इसके मुताल्लिक़ बहुत सारी खबरें शाये की हैं। गज़ा, रूस, नेतन्याहू, यूक्रेन, इन मामलों पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आते हैं मानसून पर। हमारे सब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी कल बारिश से 10 हलाकतें होने की खबर है, वहीं हैदराबाद में भी गुज़िश्ता 2 रोज़ से हमने देखा कि मूसा नदी के अतराफ़ रहने वाले वहाँ उस तुग़यानी से बड़े परेशान हाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मानसून मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मानसून के साथ साथ तुग़यानी सैलाब की सूरत हाल भी है, और हैदराबाद गुज़िश्ता 3 दिनों से कौमी सतह पर भी ये सैलाब को लेकर ख़बरों में है। तो देखेंगे, हम तक़ाबुल करेंगे। आज आपने बात की कि महाराष्ट्र में 10 हलाकतों का भी जिक्र किया है, और फिर हैदराबाद में भी 1 हलाकत क्यों नहीं हुई है, ये भी एक रीज़न है, जबकि इतनी शदीद बारिश और सैलाब के बावजूद भी कई एक मामलात हैं। फिर ये मूसा नदी का जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, और आज हैदराबाद का मौसम कैसा है, ये खबर है, और दीगर इलाक़ों का भी हम कंपैरिजन करेंगे। बड़ी ख़बर का इंतखाब किया आपने। नाज़रीन, आज पीर का दिन है, रबीउल सानी की 6 तारीख़ है और 29 सितंबर। देखिए, जुमेरात और जुम्मे से जो यानी जो इस पर यानी नई जो बारिश का जो मामला हुआ, खैर बारिश की वजह से नदी में तो तुग़यानी आई है, और नदी के जो नदी के इलाक़े में जो भी आबादियाँ थीं या उससे मुत्तसिल जो मकानात थे, जो भी इदारे जात थे, उससे बड़ी परिमाण पर तबाही हुई है। लेकिन शहर सैलाब से बच गया। ठीक है, कुछ ट्रैफिक के, सड़कों के मसाइल, सड़कों को झील बन जाना, ये तो रहा, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इतना बड़ा वाक़या हुआ। और कल हैदराबादियों ने मूसा नदी की तुग़यानी की 118वीं साल मनाई जी, एनिवर्सरी जो होती है, यानी 117 साल मुकम्मल हो चुके हैं 1908 से लेके, तो अब 118 साल। तो उसी दिन मतलब लोगों में एक किस्म की कि हाँ, इस नदी में हैदराबाद को डुबा दिया था। और उसके बाद उस वक़्त के हुक्मरानों की दूर अंदेशी को भी लोगों ने खराज पेश किया, कई अखबारात ने भी खराज पेश किया कि हाँ, उस वक़्त के हुक्मरानों ने मुस्तक़बिल के लिए एक ऐसी चीज़ें बनाई कि शहर को ना डूबा जाए। तो ये एक बहुत हमारी अवामी हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ी जो है एक समझता हूँ कि एक मिसाल है जी। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, जहाँ तक सवाल है, हैदराबाद में अब पानी का उतरना शुरू हो गया है, और
دروازوں جو کھول دیے گئے تھے ہما ساگر اور عثمان ساگر کے، اس میں کمی واقع ہوئی ہے. پہلے مکمل دروازے کھول دیے گئے تھے، اب کچھ دروازے کھلے ہوئے ہیں. پانی کا اخراج ضرور ہوا ہے، پانی جو ہے ریسیڈ ہوا یعنی کم ہوا ہے پانی. اور دوسری طرف دیکھیے ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو علاقے متاثر ہوئے ہیں لنگر ہاؤس سے لے کے ایل بی نگر تک، یہاں جس طریقے سے جو صفائی کا کام ہوا، آپ دیکھیے دلدل کچرا، اس کی صفائی، کیمیکل صفائی پوری طریقے سے. پھر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو ڈرونز کے ذریعے پینے کا پانی، گرم گرم غذائیں، یہ جو سب دی گئی ہیں. تو یہ دیگر علاقوں میں ہم نے دیکھا، پنجاب میں، اتراکھنڈ میں، ہماچل میں اور گجرات میں ایسا کارروائی نہیں ہوئی. تو دیکھیے یہاں جو قیادت ہے، حیدرآباد کی جو قیادت ہے، اور کس طریقے سے اس سے جڑے لوگوں نے جو خدمت انجام دی، پھر ایڈمنسٹریشن کا جو چوکسی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے کافی مثال ہوئی. اب رہی بات مہاراشٹر کی، اب دیکھیے مہاراشٹر خاص کر مراٹھواڑہ علاقے میں گوداوری میں طغیانی آ گئی ہے اور 15,000 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. 10 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے. تھانے، بمبئی، بھنڈی، یہ اس سے متصل جو علاقے ہیں وہاں لوگ الرٹ دیا گیا ہے کافی بڑے. تو دیکھیے یہ بھی ایک صورتحال ہے، پڑوسی ریاست ہے تلنگانہ کی، تو وہاں کیا صورتحال ہے. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر اچھا نظم ہو تو اپن صرف یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ تو ہم کیا کریں گے، یہ تو قدرت کی طرف سے ہوا. یقیناً قدرت کی طرف سے ہوا، لیکن انسان کو بھی قدرت نے عقل دی ہے کہ نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے، نقصان کو ٹالا جا سکتا ہے جو بھی. تو یہ ایک سچویشن ہے. ہماچل اور اتراکھنڈ میں ابھی بھی صورتحال ایسی ہے. ابھی جو مجھے یہ بتایا گیا دہرادون سے، خیر دہرادون میں کچھ اور سیاست چل رہی ہے وہاں بھی، تو لیکن جو دلدل جو وہاں سے جو ہوا تھا، جو جس طریقے سے ایک 10 دن پہلے کی بات ہے، وہ گاؤں کے دلدل ابھی تک نہیں گئے، کیچڑ ابھی تک نہیں گیا. تو ہے سرکار کچھ اور رستوں پہ بزی ہو رہی ہے، اس کو جو ہے مظلوموں پر بلڈوزر چلانے سے فرصت نہیں ملتی. تو خیر یہ کام کب کریں گے وہ لوگ. تو اس طریقے سے آج موسم کی جو صورتحال ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج حیدرآباد میں موسم ٹھیک رہے، اور ایک میں سمجھتا کہ 5 دن کے بعد سورج اپنی تمازت کے ساتھ آج طلوع ہوا ہے. اور لوگ، میں صبح میں محسوس کر رہا تھا، لوگ جب دیکھ رہے تھے بڑے یعنی حسرت کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ اس یعنی چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے تھے. تو اچھی بات ہے. چلیے، کیونکہ جس چیز کی جو قلت ہوتی ہے اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. جی اور خاص طور پہ پیر کے دن ویکنڈ ختم ہونے کے بعد جو ہے تو لوگوں کے لیے ویکنڈ ختم تو ہوا، لیکن دسہرے کے ہالیڈے کی وجہ سے جو ٹریفک جو معاملہ شاہراہوں پہ ہے، خیر سٹی میں تو ٹریفک کم ہو جاتی ہے، جی لیکن شاہراہوں پر چونکہ لوگ دسہرہ منانے کے لیے اپنے آبائی مقام پر جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے حیدرآباد کی آدھی سے زیادہ آبادی آبائی مقام کو جاتی ہے، چونکہ حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے جہاں ہر طرف کے لوگ آ کے، چاہے اضلاع کے ہوں یا دیگر ریاستوں کے ہوں، وہ یہیں آ کے اپنا کام، کاروبار، ملازمتیں جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں. اور جب تیوہار آتے ہیں تو وہ جاتے ہیں. اسی وجہ سے جو فلو جو ہوتا ہے شاہراہوں پر، قومی شاہراہوں پر یا دیگر ریاستی شاہراہوں پر، وہ فلو ہوتا ہے. ایک اور بڑی خبر وہ ہے اتر پردیش سے کہ اتر پردیش پولیس نے ایک بار پھر غازی آباد میں بجرنگ دل کے دباؤ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پوسٹرز ہیں وہ مختلف مقامات سے نکال دیے ہیں. وہیں دوسری طرف جس طریقے سے 2 روز قبل مولانا توقیر رضا خان صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے وہاں کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ایک بیانات دے رہے ہیں، بلکہ ایک طبقے کے خلاف جس طریقے سے وہ ایک بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اخبارات نے بہت کچھ لکھا ہے. دیکھیے ملک کے دستور پر حلف لینے والا یہ زعفرانی چولہ ہم بڑا قدر کرتے ہیں، چونکہ یہ زعفرانی چولہ ایک دھرم کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے، دھرم کی نمائندگی کا ایک بھی چہرہ جیتانند سرسوتی کا بھی ہے. وہ آج دیکھیں کیسا ٹی شرٹ میں آ گیا. جی یہ حوصلہ ہے، یہ دھرم کے نام پر زعفرانی چولہ پہن کر یہ پوری طریقے سے دستور کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور جو زہر اگلا ہے اس نے، وہ ایسا دکھتا ہے کہ وہ جہنم کا داروغہ ہے، اور کہا کہ میں سب کو جہنم بھجا دوں گا، 1 وے ٹکٹ کے ساتھ کرتے.
اور ایسا کروں گا تو. لیکن دیکھیے اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں. ہماری عدالتیں، ہماری جو کچھ نہیں، سب چیزیں مٹھی میں آ گئی ہیں. عدالتوں میں کیسے ذہن کے لوگ آ گئے ہیں. حکومت کے ادارے کس طریقے سے غلام بنے ہوئے ہیں اپنے باوجود اس کے کہ ان کو اٹانومی حیثیت ہوتی ہے، جیسا کئی ایجنسیاں ہیں جو حکومت کی. تو یہ زہر اگلتا رہا ہے، اور ایسا زہر آپ اس کی زبان، اس کا یعنی ٹون اینڈ ٹینر جس کو کہتے ہیں، اس کا لب و لہجہ جو ہے جی اس حد تک ذلت آمیز ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. بلکہ یہ اس نے ہندوستانی مسلمان نہیں، یعنی نام اسلام کو اس نے جو ہے جس طریقے سے یعنی تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، بہت سنگین ہے. اور دوسری بات، نہ صرف بریلی بلکہ کئی متصل علاقوں میں پورا کریک ڈاؤن چلا جا رہا ہے. اور دیکھیے میں کل ہی ایک بات کر رہا تھا، اتراکھنڈ میں خاموش طریقے سے جب جمعے کے دن لوگوں نے احتجاج کیا، اتراکھنڈ کی بات ہے، وہ تو لائٹ، کیونکہ یہاں بریلی کا واقعہ اس لیے زیادہ ہوا کہ وہ لاٹھی چارج وغیرہ ہوا. وہاں جو نکالے گئے 200 مکانات کو بلڈوزر چلا دیا گیا، 200 مکانات پر. تو دیکھیے، تو یہ ظلم کی انتہا جو کر رہے ہیں. اب یہاں بھی یہی صورتحال ہو رہی ہے. اور مولانا توقیر رضا جو ہے یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ان کی گرفتاری پر جو پھیکا رد عمل ہوا، جماعت اسلامی کے کچھ لوگ، عوامی مجلس کے کچھ لوگ، اس طریقے جمعیت علماء ہند ہیں، یا جیسا کہ حیدرآباد کی تعمیر ملت ہے، یہ ہے ٹھیک ہے. پرسنل لا بورڈ کے جو لوگ ہیں وہ تو ایک ان کا جو ہے مینڈیٹ ایک الگ چیز ہے، وہ صرف دین سے متعلق معاملات میں ہوتا ہے. لیکن ان معاملات میں توقیر رضا کے ساتھ سارے لوگ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں رد عمل، پھیکا رد عمل. اور یہی چیز ان زعفرانی چولا پہننے والوں کو تقویت دیتی ہے. ارے اتنے بڑے مولانا پہ ہاتھ ڈال دیا میں، اور اس کو جس قسم سے گندی گالیاں دی گئی یوگی کی طرف سے ان کو، یعنی توہین، ایک نام لے کر، ایک مولوی کا نام لے کر جو ہے جس طریقے سے جو بدنام کرنے کی، اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑا ریئیکشن آنا چاہیے تھا. یہ نہ صرف یہ ریئیکشن، بلکہ یعنی لداخ کے معاملے میں جب تک ہم دیگر مظلوموں کا ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، اپنے ظلم کی تو ہم شکایت کریں گے، یقیناً اس کی آواز اٹھائیں گے، لیکن ہم ان لوگوں کی بھی، ان جن پر، دیگر لوگوں پر جو ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ دلت ہو یا چاہے بدھ ہو، جیسا کہ سونم وانچک کی بات ہے، اس پر کیوں مسلم تنظیمیں خاموش کیوں ہیں؟ ان کو آواز اٹھانی چاہیے، ان کے ساتھ اظہار کرنا چاہیے. تو جب آپ دوسرے کے ساتھ ٹھہریں گے، دوسرا بھی آپ کے ساتھ ٹھہرے گا. اور یہ ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے دستور کو بچانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم تنظیموں کے لیے یہ چیز ایک موقع ہے تاکہ وہ دیگر ابنائے وطن کا جو ہے اعتماد حاصل کر سکے. ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہو. جیسا کہ آپ نے بھی دوران میں کہا کہ خود ساختہ سوامی چیتنانند سرسوتی کو گرفتار کیا گیا ہے، 17 لڑکیوں کے جنسی ہراسانی کا اس پر الزام ہے. میں ایک بہت ہی معتبر جو ہے یوٹیوبر کی ایک اسٹوری دیکھ رہا تھا، جس میں بہت سے آپ بھی جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے بہت بڑے کنیکشن ہیں، بہت بڑے ادارے ہیں. یہ نیا واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ بہادر لڑکیاں سامنے آئی ہیں، جو 17 بہادر، وہ بھی ہائی پروفائل لڑکیاں ہیں، ایسا نہیں ہے. اور ان کے ادارے میں ایڈمیشن کے لیے لاکھوں روپے کا ڈونیشن ہونا پڑتا ہے. ان کے جو انسٹیٹیوشنز چلتے ہیں، اچھی ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوشنز ہیں. تو یہ پوری طریقے سے اور اتنا پرورٹڈ ہے، اس کا اندازہ آپ ایک لڑکی کے انکشاف سے ہو سکتا ہے. اس کا نام کی جو ہے، ان کے پہچان کو چھپایا گیا ہے، اس کی پہچان کو، تو ان کے دیکھیے ہر ایک عزت ہوتی ہے. تو اس حد تک وہ اندازہ نہیں کر سکتے اس کی بربریت کا، اس کے پرورشن کا، اسے سیکسول جو ہے پرورشن کا جو ہے، کہ وہ کس طریقے سے اچھے گھروں کی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ کرتا اور زعفرانی لباس پہن کر رہتا ہے. آسارام ہو، فلاں ہو، گرمیت رام رحیم ہو، یہ ایک لمبی فہرست ہے. میں نے 17 بڑے سواموں کی فہرست دیکھی کل، اور ان کے کارنامے بھی دیکھے. کیوں؟ ٹھیک ہے، آپ چولہا نکال کے کام کرو یار، کیوں ہندو دھرم کو بدنام کرتے ہو اس طریقے سے؟ چولہا نکال دو آپ. اب دیکھو آپ کو گرفتار ہوئی تو آپ ٹی شرٹ میں آ گیا. کہاں گیا آپ کا زعفرانی چولہا؟ کدھر گیا؟ کیوں؟ یعنی ہماری بہن، اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بہن، اب کئی ایسے، یہ سوامی کا نام لے کر جو ہے آپ جو ہے دھرم کو بدنام کر رہے ہیں. تو دیکھیے اس کا جو ہے آپ ہسٹری پڑھیے ان کی، کچھ لوگ پورا نکال رہے ہیں، اور ان کے جو کنیکشن ہیں، اور کیوں، کس وجہ سے، کس دباؤ کی وجہ سے ان کو گرفتار کرنا پڑا، ورنہ کتنے دن سے یہ بچتا جا رہا ہے. تو ہے دیکھیے کس طریقے سے دھرم کے جو آج یعنی کیا کہنا چاہیے، ذمہ دار ہیں یہ لوگ، دھرم کا کرنے والے ہیں، اور کس طرح سے ادھرمی کام کر رہے ہیں. جی
ایک اور بڑی خبر تمل ناڈو کی، جس میں 2 روز قبل ایک بھگدڑ واقعے میں کافی لوگ جو ہے اسٹمپیڈ میں زخمی ہوئے تھے اور کچھ ہلاک ہوئے تھے. اب ان کی ہلاکتوں کی تعداد، مہلوکین کی تعداد 40 تک جا پہنچی ہے. یہ خبریں آ رہی ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ زخمی ہیں اور ان زخمیوں میں بھی بہت لوگوں کی حالت نازک ہے. اور یہ جو فلم اسٹار سے سیاستداں بننے والے صاحب وجے ہیں، انہوں نے 20-20 لاکھ روپے دینے کا جو ہے مہلوکین کے افراد خاندان کو ایکس گریشیا بات کی ہے. یہ بھی ایک واقعہ ہوا، ایک حادثہ ہوا، ٹھیک ہے. دراصل ساؤتھ انڈیا میں جو فلمی کیریکٹر ہے ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے، چاہے وہ ایم جی رام چندرن ہو، کروناڑ ندی ہو، یا پھر تلنگانہ میں، آندھرا پردیش میں این ٹی راما راؤ، جی ہاں. یا اب موجودہ پون کلیان. ان کا ایک بہت بڑا کلاؤٹ ہوتا ہے، بہت بڑی چیزیں ہوتی ہے یہ. اب دیکھیے وہاں جس طریقے سے وجے کے وی کرتے ہیں، انہوں نے ریلی نکالی، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے جس روٹ پہ ریلی نکالی گئی وہ بہت تنگ تھی اور پولیس کی پرمیشن نہیں لی گئی تھی. خیر بھگدڑ ہوئی، حادثہ ہوا. لیکن اب یہاں بلیم گیم شروع ہو گیا. انہیں کہا کہ اب حکومت نے کیا کیا، فوری اسٹالن وہاں خود پہنچے، کرور کا علاقہ ہے. پھر انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا اعلان کیا، پھر مہلکین کے ورثہ کو 10 لاکھ روپے کا کیا. خیر انہوں نے کوئی سیاسی بیان تو نہیں دیا جہاں تک میری نظر ہے. البتہ وجے جو ہے دواخانہ پہنچ کر کہے کہ یہ سرکار کا سبوتاج ہے، کیونکہ میری مقبولیت سے لوگ پریشان ہو کے اس طرح کا کروایا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو اب اس وقت سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو. جو لوگ جس طریقے سے ہوا، حادثہ ہوا، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب چونکہ جوڈیشل انکوائری ہوئی، اس پہ دیکھنا کہ انکوائری میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور کیوں اس تنگ راستے کا انتخاب کیا گیا جو پولیس نے اس کو جو ہے مشروط طور پر آپ کو کہا تھا کہ اتنی ہجوم نہیں سنبھال سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہجوم کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہرت پانے کے لیے بھی جس طریقے سے فلم اسٹار، خاص کر ساؤتھ انڈیا میں تو فلم اسٹاروں کا تو معاملہ چلتا ہی چلتا ہے، جی. لیکن اس طریقے کا جو ہے انسانی جانوں سے کھیل کر، انسانی خون پر یہ اپنی سیاست کی سیڑھی رکھنا چاہتے ہیں. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت و صلاح ایک مختصر سے وقفے کا، جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. اور ایک اور بڑی خبر، کشمیر میں لہ تشدد کے لیے بی جے پی اور آر ایس ایس کو ذمہ دار گردانا ہے راہل گاندھی نے. دیکھیے جہاں تک لداخ کا سوال ہے، پہلے لداخ کو کشمیر سے، جموں کشمیر سے الگ کیا گیا 2019 میں جو کچھ تقسیم ہوئی. اس کے بعد دیکھیے خود ہماری وزیر اعظم اور وزیر داخلہ یہ کہنے لگے کہ ہم ان کو جو ہے 6 شیڈول، یعنی اس کے تحت وہاں کے مقامی لوگوں کو ریزرویشن رہتے ہیں، جیسا کہ نارتھ ایسٹ میں ہے، میگھالیہ میں، منی پور میں، تریپورہ میں، آسام میں. وہ شیڈول ہم کو دیں گے اور آپ کا جو ریاستی موقف ہے وہ بحال کریں گے. جی. بجائے اس کے انہوں نے وہاں ایک ہل کونسل بنا دی جو ایک بلدیہ کے جیسا رہتا ہے، اسمبلی تو نہیں ہے. تو اس پر کافی ابھی سے نہیں بلکہ گزشتہ 3-4 سال سے یہ مہم چل رہی. اور ایک مرتبہ مجھے تعجب بھی ہوا کہ لیہ سے سینکڑوں لوگ پیدل چلتے ہوئے دلی آئے. جی. آپ اندازہ لگائیے 900 کلومیٹر پیدل چلنا، راستے میں کس کس مشکلات ہوئی، ان کا کھان پان، ان کے فارغ ہونے کے کتنا مسائل ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ. لیکن سرکار کو جو نہیں چلی، کیونکہ سرکار ایک وچار دھارا کے ساتھ چلتی ہے، اس کو کوئی ہیومن اینگل نہیں. اب وانچو گزشتہ 1 سپٹمبر سے لے کے بھوک ہڑتال پر تھے، اور یہ ہوا کہ بھوک ہڑتال کے دوران 2 ایسے بزرگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، وہ بہت طبیعت ان کی خراب ہو گئی، ہاسپٹلائز ہو گئے. تو تب یہ معاملہ جھلک گیا. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت ہو گیا. ایک تو یہ بے روزگاری ہے وہاں، دوسرا وہاں اور ایک مائنس، وہاں کی جو زمینات کو ان کے دوستوں کو جو ہے لیز آؤٹ کر دیا گیا جو صنعت کار ہیں. تو یہ ایک معاملہ لوگوں میں پہلے سے ہی تھی، اور ماحولیات کا وجہ سے ایک بڑا پرابلم، چونکہ اس علاقے میں جو بالکل ایک ہمالیائی علاقہ ہے، وہاں کی معدنیات کی کھوج کرنا. تو وہاں کہا کہ بھئی ہم لوگ بچا کے رکھے اس چیز کو ابھی تک. تو یہ کئی ایک معاملات ہیں. اور وانچک جو ہے، وانچک ایک نہ صرف ایک جو ہے جہدکار ہیں، بلکہ وہ کئی ایک معاملوں میں انہوں نے جو ہے بہت بڑھ چڑھ کر کام کیا، اور ان کی زندگی ایک کلین سلیٹ. لیکن اب ان پر فلاں الزامات لگا دیے گئے، منی لانڈرنگ کے الزام لگا دیے، فلاں لگا دیے، اور وہ ان کو اینٹی نیشنل قرار دیا گیا، بلکہ NSA کے تحت، یعنی نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا. اس کے بعد آج تک بھی وہاں سے کوئی خبر نہیں. وہاں
کرفیو نافذ ہے ابھی بھی اور انٹرنیٹ بند ہے، وہاں کیا سچویشن ہے اس کی کوئی خبر ہم کو نہیں دی جا رہی. البتہ ہمارے کچھ میڈیا کے لوگوں کو دلی سے وہاں لے جایا گیا اور جس طریقے کا جو پیش کیا جا رہا ہے، جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے تعلق ہے، چین سے تعلق ہے، یہ خارجی جو ہے فورسز کے اہلکار بن چکے ہیں، یہ پروپیگنڈا وہاں سے ضرور ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ راہل گاندھی نے ایک ریمارک کیا کہ بی جے پی تو ذمہ داری ہے اور آر ایس ایس بھی اس میں، چونکہ اب آر ایس ایس چاہتی ہے کہ جو یہ ملک جو ہے اقلیت یعنی مائنورٹی مکت بھارت ہو جائے. پہلے مسلمانوں پہ حملہ کیا گیا، بیچ میں سکھوں پہ بھی حملہ کیا گیا، کسانوں پہ حملہ کیا گیا اور اب بدھوں پر یعنی عیسائیوں کے بعد اب بدھوں پر بھی حملہ کیا جائے. چونکہ وہاں کی جو لیہ کی جو آبادی ہے، لیہ میں زیادہ خراب ہے. کارگل میں چونکہ کشمیری نسل کے مسلمان زیادہ رہتے ہیں وہاں کارگل کا، جو چونکہ لداخ دو حصوں پر ہے، ایک کارگل ہے دوسرا لیہ. لیہ میں تقریباً بدھسٹ لوگ رہتے ہیں اور جو بہت ہی امن پسند خاموش طبیعت کے لوگ رہتے ہیں. لیکن ان کو بھی اب جس طریقے سے کہا کہ نہیں یہ بیرونی عناصر ہے، فلاں ہے، یہ ہے، جبکہ یہی لوگ ہیں جب ملک پر کچھ مصیبت آتی ہے یا باہر سے حملہ ہوتا ہے یہ پہلی صف میں اپنے جو ہے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں. ہے سرکار جو ہے تو یہ بالکل جو ہے آر ایس ایس اور بی جے پی یہ پوری طریقے سے ملک کو جو ہے تباہی کرنے کے لیے ہے. یہی ان کا ریئیکشن ہے راہل گاندھی کا. جی آپ نے بھی آر ایس ایس کی بات کی ہے کہ یہ بیان بھی ہے اخبارات میں وزیر اعظم کی جانب سے کہ آر ایس ایس 100 سال سے اس ملک کی خدمت کر رہی ہے، وزیر اعظم مودی کا کہنا ہے. وہیں دوسری طرف اسی 7 سالہ تقاریب کی موقع پر موجودہ جو سی جے آئی ہیں چیف جسٹس آف انڈیا، ان کی والدہ کو مدعو کرنے کی خبریں بھی اخبارات میں آئیں. دیکھیے خدمت کر رہے ہیں یا بدقسمتی کر رہے ہیں یہ تو خیر ایک سوال تاریخ بتائے گی. لیکن دیکھیے جس طریقے سے خیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جوڈیشری کتنی آزاد ہے، کتنی انفلوئنس والی نہیں ہے، یہ ایک الگ سوال ہے. اب دیکھیے مہاراشٹرا میں آر ایس ایس کے 100 سال کی ایک تقریب، امراوتی کچھ علاقہ ہے وہاں سے خبر آئی ہے، اس میں تقریب میں ہمارے جو چیف جسٹس آف انڈیا ہیں ان کی والدہ صاحبہ کو مدعو کیا گیا. ماں کو مدعو کیا گیا. بیٹا کہے گا میرا کیا تعلق ہے ماں سے، میں تو ایک آزاد جج ہوں، میں کوئی انفلوئنس ہوں، یہ بول سکتے ضرور. لیکن جس طریقے سے ہماری جوڈیشری میں جو ذہنوں کو داخل کیا گیا ہے ایک عرصے سے، اس کی وجہ سے حق و انصاف جو عدل و انصاف ہو سکتا ہے وہ عدل و انصاف آپ نہیں ہے. خالی فیصلے ہو سکتے ہیں، عدل و انصاف نہیں ہو سکتا ہے. فیصلوں میں عدل و انصاف میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اب دیکھیے شیکھر یادو ابھی بھی الہ آباد ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے، یشونت ورما ابھی بھی الہ آباد ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں ان کے خلاف انہوں نے کس حد تک اور ججز میں دیکھیے یہ عمر خالد کے کیس میں 2023 میں انہوں نے وڈرا بھی کر لیا تھا سپریم کورٹ میں. جب بعد میں کیونکہ اب ان کی جب ریجیکٹ ہوئی ہائی کورٹ سے تب ان سے پوچھا گیا ان کے وکیل سے، ارے بھائی سپریم کورٹ میں جب کیوں نہیں ڈالے اب کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں اس وقت بینچ پہ یعنی کرسی پہ انصاف کی کرسی پہ جو بیٹھے تھے نا ان کا پروفائل دیکھ کے ہم واپس لیے. کھلا کہہ تھا انہیں جی، چونکہ ایک بار سپریم کورٹ سے کچھ ہو جاتا ہے تو ختم ہو جاتا. اس نے کہا کہ نہیں ہم کو یعنی ہم کو آپشن لینا چاہیے تھا، یعنی ہم اگر وہاں سے ہو جاتا تو بالکل ختم ہو جاتی تھی بات. لہٰذا ہم نے وہ جج صاحب جو کرسی پہ بیٹھے ہیں جن کے پاس ہماری درخواست جاری تھی ان سے اس لیے واپس لیا ہے کہ ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے. جی بین الاقوامی خبروں کی جانب آئیں گے کہ غزہ میں اسی طریقے کی صورتحال ہے. کل بھی تقریباً 52 افراد جو ہے بچوں کو اور خواتین کو شہید کر دیا گیا. اور وہیں ایک طرف یہ بھی بڑی خبر ہے کہ نتن یاہو کی جو ہے ملاقات ہوئی ہے یو اے ای کے وزیر سے، وزیر خارجہ سے. دیکھیے نام نہاد عرب اور اسلامک دنیا یہ پوری طریقے سے امریکہ کی تو غلامی ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ بھی اس کی غلامی کا جو ہے برابر سلسلہ چل رہا ہے. اب دیکھیے نتن یاہو ایک مجرم ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے مجرم ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے مجرم ہے جو یونائٹڈ نیشن چلاتا ہے. لیکن وہی ایک یعنی کنوکٹ کو عدالت سے کنوکٹ ہے، وہ ان کی گرفتاری کا وارنٹ ہوا ہے، ویسے شخص کو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں بولنے دیا جاتا ہے، اس کو تقریر کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ اس کو ارسٹ کرنا چاہیے تھا، آتے ہی نہیں ہوا. جب اس کی تقریر ہو رہی تھی اس قاتل کی، کئی لوگ نمائشی طور پر واک آؤٹ کر گئے. لیکن آج جو خبر آئی ہے کہ بھائی جب واک آؤٹ کر گئے، جب ملاقات مجھ سے اتنی نفرت آپ تھی
تو اس کے جا کر الگ کمرے میں جا کر کیوں ملتے ہیں؟ یو اے ای کے وزیر خارجہ، یعنی ان کا نام ہے شیخ عبداللہ بن زائد نام ہے، وہ جا کر ملاقات کرے. دیکھیں آپ، جی یہ کیسا دوہرا معیار ہے، کیسے لوگ ہیں یہ؟ کب تک یہ اقتدار کی کرسیوں کے مزے لیتے رہیں گے؟ آئے گا کب تک منائے گی بکرے کی ماں خیر. روس اور یوکرین کی بھی خبریں ہیں اس معاملے پر، کیا کہیں گے ہماری صاحب؟ یہ جنگ دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہے، مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یورپی یونین کچھ اور کہہ رہی ہے. اب زیلنسکی دیکھیے، اب زیلنسکی کو اسرائیل سے پیٹریاٹک مسائل مل رہے ہیں جی یہ اب کافی حد تک. اور روس کا بھی جو معاملہ ہے، اب روس نے جو دارالحکومت یوکرین کے کیف کے اوپر رہائشی علاقوں پر شدید حملہ کیا اور بے شمار لوگوں کی ہلاکت ہوئی اور جی. کئی رہائشی عمارتوں کو جو ہے تباہ ہوا، یہ خبر ہے. دیکھیے تو ایسی دکھ رہا ہے کہ حالانکہ اتنی کوریج جس طریقے سے ہمیں مطلب ملنی چاہیے تھی تو وہ مل تو نہیں رہی، لیکن جو کچھ معاملہ چل رہا ہے ایسا دکھتا ہے کہ یہ آگے چلے گی. جو اور ایک بات ہے، جب تک یہ جنگ و جدال طویل ہوتے رہیں گے اس میں اور بھی لوگ لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو خیر پتہ نہیں، اب تو فی الوقت یہ دونوں تو ہیں لیکن 2 سال سے زیادہ ہو گیا. جی ہاں ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار ابتدائی مراحل میں ہے. آخری لیکن اہم خبر وہ ہے ہندوستان کی ایشیا کپ میں فتح. پاکستان کو کل ایک مرتبہ پھر شکست دی اور یہ تیسرا اتوار تھا جو لگاتار پاکستان شکست اٹھاتا جا رہا ہے اور ہندوستان نے اپنی جیت کے دبدبے کو برقرار رکھا ہے اور کافی جو ہے ملک میں جشن کا ماحول بھی دسہرے کے موقع پر دیکھا گیا. ٹھیک ہے، دسہرے کے موقع پر منانا چاہیے، مگر جو لوگ صرف اس ایک کپ کی خاطر پہلگام کے ہمارے 26 شہید لوگوں کو خون پر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کپ انعام کے طور پر مل رہا ہے. پہلے سے میچ فکسنگ لوگ بڑھ رہے ہیں. دیکھیے بین الاقوامی ادارے میں تو خیر ہمارے کھلاڑیوں کی تعریف کروں گا ہم، لیکن جو بین الاقوامی رد عمل آ رہا ہے کہ پہلے سے ہی طے ہے. خیر کل کا میچ تھوڑا سنسنی رہی تھوڑی سی پچھلے 2 مقابلوں کے مقابلے میں، حالانکہ اسکور کم تھا لیکن اس کے باوجود بھی آخر وقت تک جو ہے تو ٹھیک ہے. چلیے کھیل کے جو ہے پیسے وصول ہوتے ہیں نا، کھیل اچھا دکھا، چلیے ٹھیک ہے. لیکن جب یہ کہا گیا ہے کہ خون یعنی ایک ساتھ نہیں بیٹھے، خون اور کھیل ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، پھر یہ کیا ہے؟ اب وہی لوگ جو ہم نہیں دیکھیں گے، ہم میچ نہیں دیکھیں گے کریں گے، کل وہ جو ہے جشن منا رہے تھے جیتنے کا. جی. یہ کیوں؟ تو یہ دوہرا معیار کھل کر سامنے آیا. ایک کپ کی خاطر ہم نے جس کو ہم دشمن کہتے ہیں، دشمن پھر دوست سے بول دیے نا بھائی. آپ ظاہر طور پر دشمن کہہ رہے ہیں، اندر سے تو پوری دوستی ہے، اندر سے پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی ہے. تو یہ کیوں؟ یہ دوہرا معیار ختم کر دیجئے. ٹھیک ہے، کھلا ہے کہ یہ دوست ہے تو دوست کہیے، دشمن ہے تو دشمن کہیے، لیکن آپ یہ بھی کہیں گے کہ دشمن ہے اس کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. کھیل تو برابر ہو سکتا، ہاتھ ملا سکتے برابر، ایک ساتھ بیٹھ کے ہو سکتے، لیکن نہیں. تو یہ ہمارے پہلگام کے شہیدوں کی توہین کا کپ ہے. ہمارے جو پہلگام میں جو کچھ ہوا 22 اپریل کو، اس کے بدلے میں ہم نے جو کچھ موقف لیا سرکار نے، یہاں کی عوام کو بتایا گیا، لیکن کیا کر سکتے. کپ کی خاطر ہم نے، دیکھیے کب قیمتی ہے یا ہمارا خون قیمتی ہے، اس کا آپ اندازہ کیجیے. ناظرین، پروگرام ہمارا اخبار کا یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. ایک مرتبہ پھر ہم ماجد صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آج کے اخبارات کے تمام اہم اور بڑی خبروں پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں آئندہ بھی آپ سے ناظرین ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. دیکھتے ہیں 4 TV. خدا حافظ.